बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ तलबा, हमारा यूनिट नंबर 4 का अगला हिस्सा है, उसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा तरीका, यानी मश्की तरीका। इससे पहले हमने बात की थी तर्जुमा के तरीके पे। तर्जुमा के तरीके में हमने बड़ी तफसील से बात की है। अब ये है मश्की तरीका। मश्की तरीके में क्या होता है, जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं। हमारे एंड में एक्सरसाइज दी होती है ना, मश्कें दी होती हैं, तो हम उनको मश्की कहते हैं, या ख़ुद आजमाई भी कह रहे होते हैं, या दीगर तरीका हम इसमें अपनाते हैं। अब महारती असबाक में मश्की तरीके को बुनियादी हैसियत हासिल है। यह तरीका इंसान में आदत को पुख्ता करने और बाज़ बुनियादी महारतें पैदा करने में कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। आपने मक़ूला सुना होगा कि मशक इंसान को माहिर बनाती है, और बार बार करने से इंसान का ताल्लुम लाशऊर में जागज़ी हो जाता है, यानी जो वो सीखता है उसे वो अच्छे से याद हो जाता है। कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली भी वो उसे याद करते हैं। उसके इयादा या तकरार जो है, बार बार दोहराना, फ़हम को, समझ को, जो बात हम समझाना चाह रहे हैं वो उन्हें जल्दी से समझ भी आ जाती है, पुख्ता भी हो जाती है, और महारत भी पायदार हो जाती है। मश्की तरीका में बुनियादी महारतें हैं, मसलन लिखना, पढ़ना, गिनना सिखाने के लिए इब्तदाई सतह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सानवी सतह पर भी इसे कुरानी सूरतों और अहादीस का फ़हम बेहतर बनाने, कुरान मजीद हिफ्ज़ करने, तकरीरें याद करने, इबादत का पाबंद बनने या तर्जुमे में महारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ मैं बयान करूँगी कि हम अपने अगर बचपन की बात करें तो आपको भी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। हम जब छोटे होते थे, हमें शुरू में कुरान मजीद की तालीम के लिए भेजा जाता था, तो हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तो वो हम सब बच्चों को सबक के पढ़ाने के बाद रोज़ाना एक लाइन में खड़े करके बाकायदा नमाज का पढ़ाते थे। नमाज की जो आयात हैं वो दोहराते थे, नियत से लेकर आखिर तक हम वो करते थे, मतलब बहुत छोटे टाइम से। इस तरह से वो हमें याद हो गई और पुख्ता हो गई, जो ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला नहीं भूलेंगी। और भी बहुत सारी ऐसी तालीमात होती थी, सिर्फ वो सबक के पढ़ाने के अलावा की बातें थीं। कुछ दुआएं हैं, कुछ नमाज से लेकर बाकी दुआओं तक, कलमे, ईमान, मुजम्मिल, मुफस्सिल। और इवन कि अब मैं अगर इसकी बात करूं कि हम सूरह यासीन या कोई और भी बड़ी सूरतें हैं, हमें हिफ्ज़ की कोशिश के बग़ैर ही याद हो गई। वो क्यों? क्योंकि हमें बार बार दोहराई गई। तो ये मश्की तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। मश्की तरीके दो तरह के होते हैं, तकरीरी और तहरीरी। तकरीरी और तहरीरी। अब तकरीरी में क्या होता है? तकरीरी तरीके में तलबा बोलने की बार बार मशक करते हैं। जैसे कि पहले मैंने कहा कि सूरत या आयात बार बार पढ़ने से हमें कैसे याद हो गई, उनके तलफ़ुज़ की तस्बीह भी हो जाती है। और अगर हम अमूमी मिसाल लें तो टेलीविज़न पर जो दरस कुरान के प्रोग्राम इक़रा के हैं, कुरान मजीद की तदरीस में यह तरीका आम तौर पर मुश्तमिल है। इस तरीके के लिए इल्म तजवीज़ से आगाह होना ज़रूरी है। अब तहरीरी तरीके में क्या होता है? तहरीरी तरीका लिखने की बार बार मशक पर मुश्तमिल होता है, यानी तकरीरी में हमने वो बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते हमें याद हो जाता है, और तहरीरी तरीके में हम बार बार लिखते हैं। ये तरीका ख़ास तौर पर इमला और किताब में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तर्जुमा लिखने के मशक से भी तलबा के ताल्लुम में पुख्तगी आती है, और मुश्किल अल्फाज के हिज्जे और बनावट का ताल्लुम भी हासिल होता है। अब हम बात करेंगे मश्की तरीका की।
تو مشق کے طریقے سے مواد پر عبور حاصل ہوتا ہے اور عبارت بڑھتی ہے۔ اسلامیات میں قرآن آیات اور احادیث درست یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ہم بات کریں مباحثی طریقہ کی، ڈسکشن میتھڈ کی، تو یہ طلباء کو اس پر اپنی سابقہ معلومات کی بنا پر بحث و مباحثے کی دعوت دیتا ہے۔ بعد ازاں استاد خود اس نقطے کی وضاحت کرتا ہے اور دلائل کو مستحکم کرتا ہے۔ یہ طریقہ مجھے بھی بہت پسند ہے کہ جب ہم ڈسکشن میتھڈ استعمال کرتے ہیں، طلباء اس میں انوالو ہوتے ہیں اور پھر اس کے سوالات پھر کے جوابات ہوتے ہیں، وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ پھر اگر کہیں پہ بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو پھر کوئی نقطہ واضح کرنے والا ہوتا ہے تو استاد اس کی وضاحت کرتا ہے، اور آخر میں استاد بحث کو سمیٹ کر موضوع کی خوبیاں بیان کر دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ تعلم میں حیثیت کیا ہے اس کی؟ اسلامی تاریخ تعلم میں مباحثی طریقے کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اوقات یہی طریقہ اپناتے تھے۔ مثلاً آپ سوال کرتے کہ گویا تم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ مختلف جواب دیتے تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ اس طرح طلباء کو آزادانہ ماحول میں گفتگو کرنے اور تعلیمی مسائل کے بارے میں بولنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ تعلیمی میدان میں خاطر خواہ ترقی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے نہیں کرتے تو وہ خاطر خواہ ترقی بھی حاصل نہیں کر سکتے اور مقصد میں بھی کامیاب ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ڈسکشن میتھڈ از دی بیسٹ۔ اب اس کا طریقہ کار میں بھی ماحول خوشگوار اور سازگار ہونا ضروری ہے۔ طالب علم کو اپنی بات کہنے کی پوری آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ دو گروہ اگر بنا دیے جائیں، ایک گروہ موضوع کی حمایت میں دلائل پیش کرتا ہے تو دوسرا گروہ موضوع کی مخالفت میں دلائل دیتا ہے۔ کبھی ایک طالب علم نقطہ اٹھاتا ہے تو دوسرا طالب علم اس نقطے پر بحث کرتا ہے۔ آخر میں استاد اس تمام نکات کو مجتمع کر کے موضوع پر متوازن اور جامع گفتگو کرتا ہے۔ اس میں طلباء آزادانہ ماحول میں گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ طلباء کو واضح بتا دیا جائے کہ گفتگو کی حدود، تاکہ وہ متعین کر سکیں، وہ جو موضوع ان کو بتایا جائے تاکہ وہ گفتگو کی حدود متعین کر سکیں۔ طلباء کو ان کی فطری انداز، لہجے اور تلفظ کے ساتھ بولنے دیا جائے، یعنی نہ کہ اس کے درمیان میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، نہیں یوں بولیں، ایسا بتائیں، اس طرح سے بیان کریں، نہیں، جیسا وہ بول رہا ہے اس کو بولنے دیں۔ طلباء کے غلط تلفظ، محاوروں یا روزمرہ کو نوٹ کر لیا جائے اور آخر میں ان کی تصحیح کی جائے، یعنی کہ وہی بات کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو درمیان میں نہیں ٹوکنا چاہیے۔ وہ غلط بول رہے ہیں، درست بول رہے ہیں، جیسے بول رہے ہیں، تلفظ ٹھیک ہے، وہ ان کو اس وقت بولنے دیں۔ بعد میں آپ ان کی تصحیح کر سکتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آپ تصحیح کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تھا، اس کا یہ جواب ہے، یہاں پہ یہ تلفظ ہونا چاہیے تھا۔ بولتے وقت ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اور استاد کی خود کی بھی اس موضوع پر عمدہ تیاری ہونی ضروری ہے۔ اگلا طریقہ ہے تفویضی طریقہ، اسائنمنٹ میتھڈ۔ اسائنمنٹ میتھڈ کون سا ہوتا ہے؟ تفویضی طریقہ، جیسے کہ پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ تفویض کار، ہوم ورک دینا، کام دے دینا، ان کو اپنے سونپ دینا۔ تفویض کا مطلب ہے تو سونپنا، تو ان کو کیا ٹاسک سونپا جائے، کیا میتھڈ ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں جو ہم بات کریں گے اسائنمنٹ میتھڈ، یعنی تفویضی طریقہ کار۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح پر تدریس اسلامیات کے لیے تفویضی طریقہ بہت موزوں ہے۔ اس میں
استاد طلبہ کے سامنے کسی اہم موضوع پر گفتگو کرتا ہے اور طلبہ میں اس کے لیے دلچسپی پیدا کرتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق باتیں کن کتابوں اور رسالوں میں موجود ہیں۔ وہ انہیں موضوع کا تفصیلی خاکہ بھی بتاتا ہے اور مواد جمع کر کے ترتیب دینے کا کام طلبہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ طلبہ اس پر ایک مضمون، مشق یا مقالہ تحریر کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ طلبہ میں تحقیق کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن آیات اور احادیث وغیرہ ایسے موضوع ہیں جن کی تشریح و توضیح مناسب انداز میں کرنی بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے تحقیق کر کے آگے مواد پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے، تو یہ اسلامیات کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہی حال معاشرتی آداب اور معاشرتی اخلاقیات کے بارے میں ہے کہ اسلامی معاشیات، سیاسیات، قانون پر بھی تفویضی طریقے سے متعلق معلومات مرتب کی جا سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار ہونا یہ چاہیے کہ طلبہ ایک موضوع پر مضمون یا مقالہ تحریر کرتے ہیں، اور بعض اوقات 2 یا 2 سے زائد طلبہ مل کر اسے تحریر کرتے ہیں۔ استاد ہر مرحلہ پر طلبہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ طلبہ کے لکھے ہوئے مسودے پر استاد مناسب اصلاح کرتا ہے، کبھی کسی مسئلے کی خاطر تشریح و توضیح کرتا ہے۔ مثلاً اسلام میں نظام حکمرانی کے طریقے پر طلبہ کو 3 سے زائد کتب، یعنی جو درسی کتب میں شامل ہوں، بتا کر استاد انہیں نظام حکمرانی کے مختلف پہلوؤں، مثلاً خلافت، امیر یا امام کی خصوصیات اور طریقہ انتخابات جیسے موضوعات پر مواد جمع کر کے مقالہ لکھنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ وہ انہیں بتا سکتا ہے کہ قرآن، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اس پر کیا لکھا ہے، نیز اردو میں اس پر کون سی کتابیں لائبریری میں موجود ہیں۔ وہ طلبہ کو مقالے کی مطلوبہ ضخامت کے بارے میں بھی بتاتا ہے تاکہ طلبہ اپنے مواد کو محدود رکھیں۔ عام طور پر یہ طریقہ بہت وقت لیتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ موضوع مختصر اور مقالے کی ضخامت کم رکھی جائے۔ اب میں اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کروں گی۔ اسلامیات میں تفویضی طریقہ میں کیا خوبیاں ہیں؟ پہلے میں خوبیوں پر بات کروں گی کہ طلبہ میں اضافی مطالعاتی مواد سے استفادے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ طلبہ میں اسلامی موضوعات کے بارے میں زائد مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے عین مطابق اپنے وقت کو بیکار اور غیر مفید باتوں سے ضائع کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ طلبہ کی مجموعی لیاقت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی تحریری قوت اور صلاحیت کی نشو و نما ہوتی ہے، تنقید اور تبصرے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی خامیاں کیا ہیں کہ مناسب رہنمائی کے بغیر طلبہ کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ کتب کی عدم دستیابی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور طلبہ اکثر نقل کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بہت زیادہ وقت لیتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، خصوصاً اور سامعین محترم، آج کا ہمارا یونٹ نمبر 4 مکمل ہوا، اور جب یہ تمام مکمل ہو جائیں گے، ہمارے تمام یونٹس جو اس سیشن کے چل رہے ہیں، تو ان کی ایک اور ویڈیو بھیجوں گی، اپلوڈ کر دوں گی، جو خود آزمائی اس میں کتابیں موجود ہیں، مشقیں موجود ہیں، ان کو فل کر کے ان کے مختصر سوالات کے جواب، اور جو خالی جگہیں ہیں ان کو بھی فل کر کے ایک ویڈیو بنا دی جائے گی۔ ان کے مختلف سوال جتنے بھی ہیں، غلط درست فقرات کو الگ الگ کرنا بھی ہے، ان کی نشاندہی بھی ہے، تمام جو بھی مشقی سوالات ہیں ان کو حل کر کے اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔